बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम सच की तलाश के साथ मैं हूं डॉक्टर यूसुफ शाहिद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में मुआशी इक़दार और उनकी अहमियत पर बात करते हैं। नाज़रीन, हमेशा से ये मसला कौमों में और इज्तिमाई तौर पे एक अहम मसला रहा है कि मुआशरे के इन्हतात और उसके ज़वाल की वजह क्या है। आम तौर पे बड़े जो होते हैं इस इन्हतात की ज़िम्मेदारी अपनी आने वाली नस्ल और बच्चों पे डालते हैं, और बच्चे जो हैं आम तौर पे बड़ों के मुतालिक ये शिकायत रखते हैं कि वो उनको और उनके वक्त के मसाइल को समझते नहीं हैं। हम अपने प्रोग्राम में यूथ या नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए ऐसे लोगों को दावत देते हैं जो इन ख़यालात पे रोशनी डालें और जो उनका माफ़ी ज़मीर है वो खुलकर उस पर बात करें। आज हमारे साथ जो नौजवान के नुमाइंदा चेहरे हैं उनमें अरसल इस्लाम हैं जिन्होंने सीए किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर इज़ा नज़ीर हैं और वो डॉक्टर हैं प्रोफेशनली, और अब्दुल्ला अफनान हैं जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल ये बताइए कि ये जो हकीकी आज़ादी है ये क्या है? जी, हकीकी आज़ादी से मुराद तो ये हो कि आप सिर्फ़ सतही तौर पे या जोग्राफ़ी की हद तक आज़ाद ना हो, बल्कि आप अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हों, अपनी माशी डिसीजंस लेने में आज़ाद हों, अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने में आज़ाद हों। ठीक, यानी आप समझ रहे हैं कि एक ज़िंदा और आज़ाद कौम को अपने फ़ैसले ख़ुद करने चाहिए। हाँ जी, वो हकीकी तौर पे आज़ाद होगी। अच्छा, ये एक बड़ा एक कॉमन सी बात है और आजकल ये बड़ा एक शिकवा और शिकायत है यंग जनरेशन से कि वो अपना जो रास्ता है अपने बड़ों से और अपने जो आबा से कुछ उनसे अलहदा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी वजूहात क्या हैं उस पर तो हम सब इसमें रोशनी आप डालेंगे। ये बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है, आखिर आपको एक मुल्क मिला, एक कौम मिली, उस कौम में आपने आंखें खोली, इस कौम के धारे से आप कटे हुए क्यों महसूस हो रहे हैं? जी, इसमें दो बेसिकली इसको देखने के दो ज़ाविये हैं, दो एंगल्स हैं। एक पहला एंगल ये है कि जब हम ये कहते हैं कि बड़ों की नज़र में हम मुख्तलिफ़ कुछ कर रहे हैं या उनसे कटे हुए महसूस होते हैं, हमारा जो यूथ का जो आजकल का जो वर्किंग पैटर्न है वो बहुत फ़र्क हो गया है, वो ग्लोबलाइज हो गया है। बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं जिस पे अब यूथ इम्प्लीमेंट करती है, आईटी स्ट्रक्चर्स हैं जिसको यूथ अब यूज़ करती है, तो वो पिछली जनरेशन के लिए एक जनरेशन गैप का एक फ़िनोमेना है, वो उन पे लगता है। वराज अगर आप ये देखें कि जो न्यू जनरेशन है जब वो अपनी फ़िलासफ़ी को लेके चल रही है तो उसने भी कुछ जगहों से कुछ चीज़ें स्किप आउट की हैं जो कि इनहेरिट करवानी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, लेकिन वो इनहेरिटेंस भी जो है वो प्राइमरीली फ़र्स्ट ओल्डर जनरेशन की ही ज़िम्मेदारी थी कि उनको आगे इनहेरिट करवाता। तो इस केस में हाँ जी थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन उसमें प्राइमरीली वो ओल्डर जनरेशन या जो आबा हैं उनका कसूर इसमें ज़्यादा है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि आपके साथ ये जो कंटिन्यूटी है, जनरेशन गैप हो रहा है, इसमें जो ज़माना तेज़ी से तब्दील हुआ है, आपसे पिछली नस्ल उसके मुताबिक जल्दी से अपने आप को उसके मेरिट पे नहीं ला सकी, और क्योंकि लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड बदल गई है, इसलिए ये आप नहीं हैं जो इस धारे से कटे हुए हैं, बल्कि ये पिछली जनरेशन है जो आप अपने आप को इस धारे में नहीं ला सके। ऐसा ही समझ लें आप? जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसमें मुझे ये बताइए कि एक पूरी कौम के होते हुए जब एक कौम मौजूद है, उसकी तारीख़ है, उसका विरसा है, एक आज़ाद मुल्क है, ये किस तरह की ये आज़ादी इफ़कार है, आज़ादी इज़हार है, ये आज़ादी अमाल है, ये कौन सी आज़ादी है जो आपको एक बनी बनाई कौम में जो आप लोग मांग रहे हैं? जी, इस बात के ना मुख्तलिफ़ पहलू हैं। पहले ये कि क्या आज़ादी है हकीकी मानी में, आर वी ट्रूली फ्री, ये पहला क्वेश्चन है जो कि किसी भी शख्स को अपने आप से पूछना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो कि क्या कौम किस चीज़ को कहते हैं? कौम क्या एक लोगों का जत्था है? क्या इट्स अ मॉब, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल? बेसिकली जो कौम होती है वो एक
پوائنٹ آف ویو یا ایک فلسفی یا ایک آئیڈیالوجی بھی اکٹھی ہوتی ہے. نہیں تو اس قوم کی تو ایک آئیڈیالوجی تھی نا. ہاں اسی آئیڈیالوجی بھی تو ایک ملک بنا تھا. وہ آئیڈیالوجی آگے ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی. جیسے ہی پاکستان بنا اور قائد اعظم نے ہم پہ احسان کیا کہ پاکستان بن جاتا, تو اس کے بعد بہت ہی جلدی قائد اعظم وفات پا گئے. تو ان کے جو انہیریٹرز یا سکسیسرز تھے کوئی لانگ ٹرم میں اس طرح سے نہیں آ سکے کہ ہماری جو حقیقی آزادی تھی اس کو پروان چڑھاتے یا سسٹیننس دیتے, بلکہ ان دا ہسٹری ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری آزادی اور حقوق وقت بوقت سلب ہوتے گئے, جس میں آزادی کی بھی کئی شکلیں اور کئی صورتیں ہوتی ہیں. معاشی آزادی ہو گئی, آپ کی سوشل آزادی ہو گئی, آپ کی رائٹ ٹو پروٹیکشن ہو گئی کہ آپ کو سوشل پروٹیکشن کس طرح کی حاصل ہے, کیا آپ کو گھر روٹی کپڑا مکان حاصل ہے, آپ کو عدالتی نظام میں انصاف مہیا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ آزادی کیا آپ کے پاس ہے؟ آج کو اگر ہم دیکھیں تو نہیں ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں یہ ڈیٹریمنٹلی کم ہوئی ہے. یعنی جس چیز کے لیے ہم نے یہ ملک لیا تھا, جس آئیڈیالوجی کے بیس پہ لیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک میں اپلائی نہیں ہوا؟ جی نہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ کیا آپ اپنے آپ کو نظریہ پاکستان سے جوڑنا چاہتے ہیں یا کسی سمندر پار کسی نظریے کو آپ اپنانا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو ہمارا نظریہ میرے خیال سے جب پاکستان بنا تھا تو ہمارا نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے اس پہ ہی اپنا ملک لیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ نظام ہمارے ملک میں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نقاب کر لیں, آپ داڑیاں رکھ لیں, آپ مسجدیں بھر دیں. بات یہ آپ کو ایماندار ہونا ہے, آپ کو ایک ایسا نظام لانا ہے جو کہ جس میں ظلم نہ ہو, جس میں کوئی غریب جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے. حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میری اسٹیٹ میں ایک کتا بھی بھوکا رہے یا بھوکا مرے تو یہ میری ذمہ داری ہے. یہاں تو انسان بھوکے مر رہے ہیں. آپ دیکھیں انگلینڈ میں جو ایک بے روزگار شخص ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بے روزگار ہے, اس کے کتنے بچے ہیں, اس کو اس لحاظ سے دودھ کھانا مہیا کیا جاتا ہے جب تک وہ بے روزگار رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر باہر امپلیمنٹ ہوں گی تو یہاں سے تو بچے چاہیں گے کہ وہ باہر جائیں. وہ باہر کا کوئی سمندر پار نظریہ نہیں ہے, وہ ہمارا ہی نظریہ ہے جو ابراڈ کے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دولت یا خزینہ جو ہمارا تھا, جی, جس کے اصل وارث ہم تھے, وہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. جی. آپ نے جب اس معاشرے میں آنکھ کھولی تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اسی طرح کے معاشرے میں آپ کو پنپنا چاہیے تھا, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے مختلف ہونا چاہیے تھا؟ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا. اگر آپ دیکھیں تو نہرو نے قائد اعظم کو کہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جس کی اپنی مٹی میں بغاوت ہے. تو اس بات سے مطلب کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم چلے گئے, اس کے بعد جو بھی لیڈرز آئے, بھٹو آیا, بے نظیر بھٹو, جتنے بھی اچھے لیڈرز ہیں ان سب کو قتل ہو گیا, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ قتل کس نے کیا. اگر آپ یہی نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے کہ آپ کے مشہور لیڈر کا قاتل کون ہے, اور ہر مشہور لیڈر جو سوچتا ہے کہ پاکستان کے لیے آج کچھ اچھا ہوگا وہ مارا جائیں, تو پھر آپ کس پہ یقین رکھیں گے؟ تو پھر جب آپ اس قوم پہ آنکھ کھولیں گے تو کیا آپ اس یقین سے آنکھ کھولیں گے کہ یہ بہت اچھی قوم ہے؟ تو آپ کو یہ ایک ٹائپ آف نیسیسٹی بن جاتی ہے, یا یقین بن جاتا ہے کہ یہ قوم ایک یوتھ کے لیے یا میری گروتھ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو پھر اس طرح آپ ویسٹرن آئیڈیالوجی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں آپ کو بہتری نظر آتی ہے. تو میں آپ کی باتوں سے جو سمجھ سک رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو افیلیشن ہے, آپ کی جو محبت ہے, آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے, وہ اسی نظریاتی بنیاد سے ہے جس کے اوپر پاکستان بنا تھا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا کچھ جس کو علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے سوچا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں ہم اسلام کی وہ صورت لوگوں کے سامنے لائیں گے جو کہ انہیں اول کے مسلمانوں کے بعد پیش نہیں کی جا سکی, اور جہاں ایک ایسا معاشرہ, جدید اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا جہاں ہر طرح کا ہنر جو ہے اور ہر طرح کا علم جو ہے فروغ پائے گا, اور وہ معاشرے کے لیے ایک مثال بنے گا. تو آپ سمجھتے ہیں یہاں وہ پروسیس ہوا ہی نہیں. پاکستان بن گیا لیکن اس کے بعد یہ پروسیس نہیں ہوا. اس پروسیس کے ساتھ کیا آپ اپنی پہچان یا شناخت کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس سے جڑی ہوئی تھی؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس میں جو شناخت کا مسئلہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کے اندر اپنی آئیڈینٹی کی عزت ہو نا,
اگر آپ اپنی شناخت پہ فخر کرتے ہوں، جیسے اقبال کا کانسیپٹ آف خودی جو ہے اس طرف نکلتا ضرور ہے، لیکن اقبال صاحب نے بہت گہرا فلسفہ دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر اپنے اندر اگر جذبہ خودی ہے نا، اور آپ اپنی چیزوں پہ بہت زیادہ پراؤڈ ہیں، اور تو آپ اپنی چیزوں کو ڈیولپ کریں گے، ان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ جب آپ اپنے کلچر کے اوپر فخر کریں گے، جب آپ اپنے مٹی پہ فخر کریں گے، پھر آپ اس پہ محنت کریں گے۔ ادروائز ہوتا کیا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلی ٹکٹ کٹا کے کینیڈا یا لنڈن چلے جائیں، اور اگر یہاں پہ ہم بہت اچھا جی رہے ہیں تو وہاں پہ ہم کسی چھوٹی سی دکان کے سیلز مین بننے کو بھی تیار ہیں۔ تو یہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے، بڑی اچھی بات آپ نے کی، مجھے آپ کی باتوں سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کی جو روٹس ہیں وہ اسی مٹی سے بڑی گہری جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہماری نظریاتی اساس سے دور ہو گئے ہیں۔ میں تو یہاں بالکل الٹ سمجھ رہا ہوں، آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اپنی نظریاتی اساس سے دوبارہ جڑے۔ اور اس میں یہ بتائیے کہ یہ جو آپ اس وقت آپ انریسٹ فیل کر رہے ہیں، یہ اس معاشرے کے خلاف ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا کس کی وجہ سے یہ سارا کچھ، کیا آپ لوگ اس راہ سے ہٹ گئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے جو پہلی جنریشن تھی وہ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکی جو اسے کرنی چاہیے تھیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک ہمارا جو انہیریٹنس تھی، ورثہ تھا، وہ ہمیں نہیں ملا۔ وہ فلسفے کا ورثہ جو علامہ صاحب نے ہمیں دیا، ہمارے بزرگوں کو دیا، وہ ہم تک نہیں پہنچا، اور جو کتابوں میں پہنچا بھی وہ عملی طور پہ آپ کہیں نہیں دیکھتے۔ آج اگر آپ ایک سرکاری محکمے میں کوئی کام کروانے جائیں، اور اگر آپ کسی غریب کے بچے ہیں اور اگر آپ کسی امیر کے بچے ہیں، تو جو آپ کے ساتھ ڈفرینٹ کائنڈ آف ایک سلوک ہوگا، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے جس بنیاد پہ کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنایا تھا، وہ نفی اس کی ہو جاتی ہے۔ اب جو ورثہ اگر ہم نے کہیں سے لیا بھی، جو کتابوں تک پہنچا بھی، جو ہماری کتابوں میں ہے بھی، وہ اگر عملی طور پہ فلسفہ نہیں، وہ فلسفہ یا وہ بنیاد اگر آپ عملی طور پہ نہیں دیکھتے، تو وہ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے وہ اسے کہانی سمجھتا ہے۔ پچھلی جنریشن یہ سمجھا جائے کہ اگر اس کی، کیونکہ ہم ایک شاید غریب ملک تھے، تو ہماری جو میجورٹی لوگوں کی تھی وہ اپنا معاشی استحکام اور اپنے پیسے کی دوڑ میں وہ اس قدر لگ گئی کہ اس نے یہ فلسفی جو ہے بھول گئی، یا یہ جو طبقاتی تقسیم تھی کہ جو ہماری ایلیٹ کلاس تھی، اس نے اپنے خاص اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے قوم کو اس سے دور رکھا۔ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ طبقاتی فرق کیوں ہے؟ طبقاتی فرق اس لیے ہے کیونکہ دین کی کمی ہے۔ دین نے تو سب کو یہ بتایا کہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کوئی عربی ہے یا اجمی ہے، سب برابر ہے۔ تو یہ ایلیٹ کلاس اور ایک غریب میں کیوں فرق ہے؟ آج فرق اس وجہ سے ہے کیونکہ ہماری ایلیٹ کلاس یا جو بھی ہے، ہم تک وہ دین پہنچا ہی نہیں، جو یعنی اس کا عملی نمونہ معاشرے میں بالکل نہیں ہے۔ وہ تو بس اسلامی کتابیں ان حد تک لمیٹڈ رہا۔ ہمارے وہ اچھا، اس میں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ فائنینشیل ہے۔ بیسیکلی جو فائنینشیل ریسورس ہوتا ہے نا، وہ لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اگر فائنینشیل ریسورس لمیٹڈ ہو تو اس میں اگر اس کی ویلتھ کی ریگولیشن یا ڈسٹریبیوشن صحیح طرح سے نہ ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک امیر طبقہ امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب طبقہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیپٹلزم کا یہ اس نظام کی جو شکل نکلتی ہے، کیپٹلزم سے نکلتی ہے، جب کیپٹلزم ان ریگولیٹڈ اور اپنی بدترین شکل میں چلی جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا اوور دا ایئرز پاکستان میں ویلتھ ریگولیشن جو ہے وہ نہیں مناسب طریقے سے ہوئی۔ اس میں یہ تھا کہ جو آپ کی ٹیکسیشن پالیسیز رہی ہیں، جو کہ پھر ہمارے آباؤں کا کام تھا کہ اسے ٹھیک طرح سے بناتے، کچھ نہیں تو اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہی سے سیکھ لیتے۔ انہوں نے نہیں سیکھا، انہوں نے وہ ویلتھ ریگولیشن نہیں کی، ہم سے ٹیکس اکٹھا کیا لیکن وہ باہر لے گئے۔ آپ لوگ اس معاشرے کے ان چیزوں سے جڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے معاشرے کے اس جو سارا ایک دھارا آ رہا تھا، ایک جو فلو آف دا ہسٹری تھی، آپ اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو
ڈفرینٹ فیل کرتے ہیں. یہ آئیڈیالوجی کی وجہ ہے کہ آپ اپنی ریکگنیشن ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ اس سے آپ سے پہلی جنریشن میں آپ کو نہیں مل رہی, یا کچھ اور ہے اس کی وجہ؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ بات یہ ہے, اگر آپ ذرا سا پیچھے چلے جائیں تو جب پاکستان بننے کی بات تھی تو آپ کو ایک لیڈر ملتا ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں, اور وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ تھی جس میں قائد اعظم نے لوگوں کو بتایا کہ اب اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہونے کے ٹائم آ گئے. اور اس وقت بھی لوگ فالو نہیں کرتے تھے, اس وقت بھی جو ہندو پارٹی تھی اس کانگریس, تو اس وقت بھی لوگ مسلم لوگ اس کو ہی ووٹ کرتے تھے کیونکہ ان کو اپنے حالات کا نہیں پتا تھا. وہ کسی طرح حالات سے نا کہنا چاہیے کہ حالات کو سے تعاقف نہیں رکھتے تھے. تو آج بھی یہ نہیں کہ ہم ایک گیپ فیل کرتے ہیں, ہم گیپ ختم کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی بندہ چاہیے جس کو ہم فالو کر سکیں. تو کیا آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آیا؟ عمران خان. جب وہ بندہ کہتا ہے کہ ایک بات بتائیے مجھے کہ 70 سالہ ایک شخص اور آپ لوگ ینگ جنریشن اس کے پیچھے یوں جا رہے ہیں جیسے کہ جو بھی میرے خیال ہے ووٹ ڈالنے کے قابل ہے وہ ادھر ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ اتنے بڑے آدمی سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ ایک 70 سالہ آدمی, اس میں ایسی کیا وجہ ہے جو ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں؟ کیونکہ وہ قوم کا جو 1947 سے لے کر اب تک کا جو گیپ ہے وہ ہمارے لیے فل کر کے دے رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں وہ اس قوم کو اس بیسس پہ لے کے آؤں گا جہاں سے وہ شروع ہوئی تھی, جہاں سے اس کو ایک ڈیولپمنٹ جس کا سائیکل شروع ہونا تھا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا جو دوسرا مقصد تھا تشکیل قوم سازی, ایک قوم سازی اس کی تشکیل کی جائے, وہ اس کی طرف آپ کو لا رہے ہیں؟ جی بالکل. اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قوم کی تشکیل سازی ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب آج آپ دیکھیں کہ آج سے کچھ سال پہلے ہمیں انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا کہ پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں یہ نہیں لگتا تھا کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو ہمارا اس کنٹری میں سے ہے اس کنٹری کو رن کرنے میں. لیکن آج مجھے یہاں بیٹھ کے یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر میں باہر نکلوں گی, میں ووٹ کاسٹ کروں گی, تو ہو سکتا ہے کہ میں I would be one of the persons who would be guiding the country to where it is going. اچھا, یہ ایک بڑا ایک عجیب فینومینن ہے جو میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ موسٹ آف دا یوتھ جو ہے وہ حیرت انگیز طور پہ, حالانکہ ابھی ہم دیکھیں تو عمران خان زیادہ ٹریڈیشنل سٹائل پہ آ گئے ہیں, وہ دین کی باتیں اور وہ آپ سے ریلیٹ کر رہے ہیں لا الہ سے, اور بات کا تو ہم نے دیکھا ہے ان کے جلسوں میں نعتیں اور درود شریف پڑھا جاتا ہے جو بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کا جو سارا ایک ان دونوں ہم کہیں کہ یہ دو کلچرز کا ایک مکسچر ہے, تو یہ کیا یہی ماڈرن مسلمان ہونا ہے کہ آپ اسلام کی فلسفی سمجھ کے اس پر عمل کریں, صرف رسومات میں نہ؟ اسلام کی فلسفی, جسٹس, یہ چیزیں آپ چاہتے ہیں معاشرے میں آئے, غریب طبقے کا خیال رکھا جائے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے خیال میں اسلام میں جو ہے؟ جی بالکل. اس میں کیونکہ اسلام صرف اور صرف عبادت پوری کر لینے کا نام نہیں ہے, مثلا نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, صرف حج کر لینے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کی ایسنس اور اسپرٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو پہلے شخص کے اندر اور پھر اس کے معاشرے میں اس کے اثرات آئیں. ادروائز ایسے اسلام کا میرے نزدیک کوئی فائدہ نہیں. باقی تو کوئی مفتی صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ فرض کریں جیسا آج نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ایک پورا نظام کھڑا ہے اور ایک طرف ایک شخص کھڑا ہے اور پورا نظام اس کو روک رہا ہے, قوم اس کے ساتھ بظاہر لگتا ہے کہ قوم اس کے ساتھ ہے, لیکن کیا آپ لوگ اس اپنے خیالات اور آئیڈیالوجی کے امپلیمنٹیشن کے لیے اگر آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ناظرین, اس جواب کے بعد میرا خیال ہے کہ پروگرام کو اور آگے لے جانے کی گنجائش نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو بات بڑی کھل کے ہمارے اس ڈیبیٹ سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوم اور یہ جنریشن جو ہے یہ اپنی شناخت کی تلاش میں ہے, اور اس کے لیے یہ نہ تو سمندر پار دیکھ رہی ہے اور نہ کسی دوسری قوم کو, بلکہ وہ اسے اپنی ہی نظریاتی اقانیم میں ڈھونڈ رہی ہے. پاکستان بننے سے قوم کی تشکیل سازی کا جو سفر تعطل کا شکار ہو گیا تھا 1947 کے بعد سے اب تک, یہ جنریشن اسی سفر کو آگے لے جانا چاہتی ہے اور یہ اپنے آپ کو ایک ایسی قوم بنانا چاہتے ہیں جو کسی کے آگے شرمندہ نہ ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. شکریہ.